खुश आमदीद। मेरा नाम है वकास हबीब राना। आज एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। उन्होंने पहले अनाउंस किया कि हम 14 अगस्त को एहतजाज करेंगे। खान साहब ने ये अनाउंस किया जी, उनकी सिस्टर ने आकर जेल के बाहर बताया कि जी 14 अगस्त को एहतजाज होगा। पहले 5 अगस्त को एहतजाज हुआ। वो सब कहते हैं फ़ेल हो गया, लेकिन खान साहब ने सबको मुबारकबाद पेश की। मैंने आपको बताया था कि वो खान साहब ने उसको फ़ेल नहीं बल्कि उसको कामयाब करा लिया था, और वो कामयाब 5 अगस्त से पहले ही हो गया था। खान साहब के जो मकासद थे 5 अगस्त के एहतजाज को लेकर, वो उन्होंने पूरे कर लिए थे एहतजाज से पहले ही। इसी तरीके से अब वो 14 अगस्त का उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। पहले ये कहा गया कि जी एहतजाज होगा, फिर कल परसों ये ख़बरें आईं, सारी पार्टी के लोगों ने कहा नहीं नहीं, एहतजाज किस बात का, हम एहतजाज तो नहीं कर रहे, हम तो जश्न मनाएंगे, ये तो जश्न होगा, हम 14 अगस्त मनाएंगे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी स्ट्रैटेजी है जो वो अपनाने जा रहे हैं, बिकॉज़ इस स्ट्रैटेजी पर पुलिस और जो इंतज़ामिया है वो उनके ख़िलाफ़ क्या करेगी, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद में एटलीस्ट आमिर मुग़ल साहब जो हैं, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग हदायत इशू की हैं इस सिलसिले में। उन्होंने कहा है कि ये 0 पॉइंट से रात को ये रैली निकलेगी, और ये रैली में एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा होगा, दूसरे हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा होगा, और इमरान खान साहब की तस्वीरें होंगी, और ये रैली जाएगी, और वो अपना टाइम गुजारेंगे। और वो एक इसको आप एहतजाज, ये है एहतजाज ही, लेकिन उसको जो लबादा उड़ा गया है वो जश्न का है, वो 14 अगस्त का है कि जी नहीं, हम तो एहतजाज कर ही नहीं, प्रोटेस्ट तो नहीं है, हम तो रैली निकाल रहे हैं पाकिस्तान के हक़ में और पाकिस्तान की आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए। आपको मालूम है कि अगर वो कहें कि हम एहतजाज कर रहे हैं, तो उनको तो वो एहतजाज करने की इजाज़त नहीं मिलती है, एहतजाज नहीं करने दिया जाता है। जो करंट सूरत हाल है उसमें तो उनके लिए ये चीज़ बड़ी मुश्किल है। तो उन्होंने ये एक मौका जाना है कि इस मौके से एटलीस्ट हम अपने जो इस्लामाबाद के सपोर्टर्स हैं या लाहौर के सपोर्टर्स, अगर वो लाहौर में भी यही स्ट्रेटजी अपनाते हैं, तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे कि वो एटलीस्ट एक गैदरिंग तो कर सकेंगे ना, अपने जो वर्कर्स हैं उनका जोश तो गरमा सकेंगे ना, आपस में ही कह सकेंगे कि हमने एक रैली निकाल ली लाहौर के माल रोड पे लेट से, और इस्लामाबाद में भी हमने निकाल ली। तो वो एक उनको बूस्ट ज़रूर मिलेगा इस चीज़ से। तो अब देखना ये होगा कि इंतज़ामिया इसकी इजाज़त उनको देती है या नहीं देती है। दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। बट मुझे समझ नहीं आती कि वो किस तरह रोकेंगे इनको ये करने से, क्योंकि वो तो देखें ना, वो कह रहे हैं हम जी जश्न मनाने लगे, हम 14 अगस्त मनाने लगे, आप हमें क्यों रोक रहे हैं। तो वो कल को अगर उनको रोका जाएगा तो वो आकर कहेंगे कि देखें इन्होंने हमें तो जश्न मनाने से रोक लिया, आप कहते हैं एहतजाज ना करें, तो एहतजाज तो हम कर ही नहीं रहे थे, हम तो जश्न मना रहे थे, अब इन्होंने जश्न मनाने से भी रोक लिया। अब हम किस मुँह से, बल्कि लोग अब किस मुँह से उनको रोकेंगे कि जी अब आप एहतजाज भी ना करें। तो ये बड़ा अच्छा नैरेटिव है और ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है इन लोगों की। अच्छा, जो दूसरी बात चल रही है ना, वो देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मामला है कि तहरीक इंसाफ का एक एको चैम्बर है, ठीक है। इस एको चैम्बर में कुछ यूट्यूबर्स बसते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि पिछली रजीम में जब इमरान खान वॉज इन पावर 18 से 22 तक, तो उन लोगों ने मुख्तलिफ ओहदों पर बड़े मज़े उठाए हैं। मैं वज़ीरों की बात नहीं कर रहा, और बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो कोई कहीं लगा हुआ था, कोई कहीं लगा हुआ था, कोई किसी को हेड कर रहा था, कोई किसी को हेड कर रहा था, अच्छी खासी तनख्वाहें ले रहे थे, 7 लाख 8 लाख 10 लाख 12 लाख। और कुछ का तो ये था कि वज़ीर आज़म हाउस में आना जाना, प्रेसिडेंट हाउस में आना जाना, पॉलिसी मीटिंग्स में बैठना, मतलब बड़ा मज़ा था, बड़ा उसका एक वो अपना एक चार्म होता है उस चीज़ का ना, नशा होता है उस चीज़ का। तो अब ये एक एको चैम्बर है इन लोगों का, जिसमें कि तहरीक इंसाफ के लोग हैं, यानी जो सोशल मीडिया के लोग हैं, कुछ भागे हुए हैं जो बाहर, ये सारे उसमें हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये जो मैंने आपको लोग बताया है जो कि इधर उधर लगे हुए थे वो हैं, ये सारे लोग इसमें, ये एक एको चैम्बर है। और इसी एको चैम्बर में अवाम भी बसती है, यानी जो सपोर्टर्स हैं इमरान खान के, वो भी इसी एको चैम्बर का हिस्सा है। अब इस एको चैम्बर में होता क्या है, यहाँ पर ये लोग एक ख़बर डेवलप करते हैं, यानी ख़बर आती नहीं है, ख़बर को ये लोग डेवलप करते हैं, क्योंकि ये बाहर बैठे हुए हैं ना ज़्यादातर, इनमें से लोग ज़्यादा बल्कि सारे बाहर बैठे हुए हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और पता नहीं कहाँ कहाँ ये लोग बैठे हुए हैं। तो इनके पास ख़बर तो होती नहीं है, बात तो असल होती नहीं है, इन तक पहुँचती नहीं है।
وہ 2 3 4 لوگوں سے گزر کے جو ہے نا وہ خبر ان تک جاتی ہے، اور پہلے پہنچ جاتی تھی، اب تو وہ یہ ہوا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے لوگ بھی ان سے متنفر ہو گئے ہیں، تو وہ بھی نہیں ان تک پہنچتی۔ علیمہ خان ایک سورس ہیں، وہ ان کو لیک کرتی ہیں کچھ انفارمیشن، جیسا کہ انہوں نے نیریٹو چلانا ہوتا ہے وہ ان کو فیڈ کرتی ہیں۔ اب اس ایکو چیمبر میں آج کل جو انہوں نے خبر چلائی ہوئی ہے، اور میں آپ کو وہ خبر بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ کس حد تک اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں اور عوام کو بھی بیوقوف بناتے ہیں، کہ انہوں نے ایک خبر چلائی ہوئی ہے کہ آرمی چیف نے عمران خان کو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ میری جان بخشی کر دیں، باقی جس کو مرضی پکڑیں، اور مجھے مطلب دبئی سیٹل ہونے دیں۔ اچھا، اب یہ جو خبر ہے، یہ جو بات ہے، یہ ان لوگوں نے چلوائی ہوئی تھی پچھلے سال سے، اگست جولائی میں ان لوگوں نے شروع کر دیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بس اکتوبر تک کا ان کے پاس ٹائم ہے اور پھر یہ لوگ فارغ ہیں۔ تو میں نے پوچھا جی وہ مطلب کون اس کو ہیڈ کر رہا ہے، کس کی طرف سے یہ ٹائم دیا گیا ہے، ہوز دا پرائم انسٹیگیٹر؟ انہوں نے کہا جی امریکہ نے بتا دیا ان کو کہ آپ کے پاس اکتوبر تک کا ٹائم ہے، آپ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کر لیں، نہیں تو آپ فارغ ہیں۔ اور عمران خان کو درخواست کی گئی ہے جنرل عاصم منیر کی طرف سے کہ مجھے معافی دے دیں، لیکن عمران خان معاف نہیں کر رہا، اور بس یہ اکتوبر تک کا معاملہ ہے۔ تو میں نے کہا جی اکتوبر میں کیا ہونا ہے، اکتوبر تک کا کیوں معاملہ ہے؟ اس پہ یہ لوگ خاموش رہے۔ وہ ہونا یہ تھا کہ وہ جو ہمارے ہیں جج صاحب، شاہ صاحب، منصور علی شاہ صاحب، وہ ان کے حوالے سے ان لوگوں تک کوئی انفارمیشن پہنچ گئی، ان کے کوئی ریلیٹیو تھیں، آئی ڈونٹ نو وہ ریلیٹیو کون تھی، کتنی قریبی تھیں، بہرحال کہتے ہیں کہ بڑی قریبی تھیں، وہ لاہور میں ایک شادی میں موجود تھیں، تو وہاں پر تحریک انصاف کی بھی نمائندگی موجود تھی۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ تم لوگ پریشان کیوں ہوتے ہو، تم لوگ تیاری پکڑو، دسمبر میں الیکشنز ہیں۔ تو اب یہ جو بات ہے یہ ان لوگوں میں پھیل گئی، ظاہری بات ہے، اتنا اسٹرانگ سورس، اتنا قریبی سورس، کیونکہ شاہ صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا، قاضی فائز عیسیٰ جا رہے تھے، اور شاہ صاحب نے اس کے بعد چیف جسٹس بننا تھا، تو وہ اس کے بعد یہ لوگوں نے تو کہا بس جی، باقی کہانی خود ہی بنا لی نا، باقی معاملہ انہوں نے خود ہی کر لیا۔ اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر جو ہوا سو ہوا، منصور علی شاہ صاحب نہیں بن سکے چیف جسٹس، اور نہ ہی دسمبر میں الیکشنز ہو سکے۔ تو یہ ایک کہانی بناتے ہیں، اور اس کہانی پر پھر یہ ایک دوسرے کو نا سناتے جاتے ہیں باتیں بنا کے نا، اس کی ایک حجم ہی ڈفرینٹ کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب انہوں نے کوئی باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ جی وہ ڈیل ہو گئی ہے، اس کو جو ہے نا عمران خان کو شوق خانم شفٹ کر رہے ہیں۔ تو آج کل انہوں نے کہانی چلائی ہوئی ہے کہ جی ڈیل ہو گئی، شیر آیا، اور وہ خان صاحب کو شفٹ کیا جا رہا ہے شوق خانم ہاسپٹل، اور شوق خانم ہاسپٹل شفٹ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے۔ اب علی امین گنڈا پور نے ایک درخواست دی ہے کہ جی خان صاحب کا علاج شوق خانم ہاسپٹل سے کرایا جائے، اور عمران خان صاحب کو پیمز کے ڈاکٹرز ملے ہیں، انہوں نے دانت اور کان صاف صوف کیے ہیں، اور نے کہا جی بندہ مکمل فٹ ہے۔ عمران خان نے ریکویسٹ کی کہ جی میرے جو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عاصم آئی تھنک ان کا نام ہے، ان کو بلایا جائے، وہ میرا چیک اپ کریں۔ تو اب ان لوگوں نے ایک پوری کہانی بنا لی ہے، اور جی ڈیل ہو گئی۔ اب ہوتا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے، وہ ڈیل نہیں ہوتی، وہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ دیکھیے وہ کچھ نہ کچھ یہ ہے کہ ان کے جو بیٹے گئے ہیں یو ایس، عمران خان صاحب کے قاسم اور سلمان، ان کو کچھ نہ کچھ سپورٹ ملی ہے وہاں سے، یو ایس سے نا، اور اس سپورٹ کی بنیاد پر ہی ان کی بات چیت ہوئی ہے اپنے والد سے 1.5 گھنٹہ، اور خان صاحب کی انہوں نے شکایتیں لگائی ہیں، مطلب جو خان صاحب کو فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں اس کی شکایتیں لگائی ہیں، میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کا کام ہوتا ہے نا، تو یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، یہ اپنی اگلی کہانی خود ہی بنا لیتے ہیں، اور چونکہ یہ ایک ایکو چیمبر ہے، اس میں آواز گونجتی ہے، واپس آتی ہے، تو یہ جو بات کرتے ہیں وہ اگلا بندہ جو ہوتا ہے بیٹھا دوسرا یوٹیوبر، وہ اس میں 4 اور لگاتا ہے، وہ تیسرا جو ہے اس میں وہ 4 اور ایڈ کرتا ہے، وہ چوتھا جو ہوتا ہے وہ اس میں 8 ایڈ کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ تو کہانی مک گئی ہے، خان نے گیم پاتی ہے، خان نے یہ کر لیا وہ کر لیا۔
دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب نے یہ گیم تو ضرور ڈالی ہے کہ انہوں نے جو بچے بھیجے یو ایس اس میں ان کو کچھ کامیابی ہوئی ہے. تو جہاں انہوں نے کچھ کیا ہے وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے, کچھ اچیو کیا ہے. لیکن یہ ڈیل شیل جو ہے نا یہ بالکل بکواس بات ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان کی ڈیل تب ہوگی جب عمران خان معافی مانگے گا, اور وہ شروعات ہوگی کسی ڈیل کے کچھ شکل لینے میں. تو اگر خان صاحب معافی نہیں مانگتے یا عمران خان صاحب بقول اسٹیبلشمنٹ کے انسان کے بچے نہیں بنتے تو تب تک یہ نہیں ممکن ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ کوئی احتجاج کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں احتجاج مطلب فل فلیج کرتے ہیں تو کوئی ڈیل شیل نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی احتجاج وہ ہلکی آنچ پہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہاتھ روکا ہے, دیٹس اے گڈ جیسچر. کوئی احتجاج اناؤنس کر کے اس کو واپس لے لیتے ہیں, دیٹس اگین اے گڈ جیسچر. اس کا مطلب خان صاحب ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا خان صاحب عاصم منیر صاحب کے بارے میں چپ رہتے ہیں, نہیں بات کرتے, تو دیٹس اے گڈ جیسچر. یا یہ گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیتے ہیں تو دیٹ وڈ مین کہ کچھ چل رہا ہے. تو یہ اس کے چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کسی اچھی ٹرمز پہ ڈیل لے لیں گے. دیکھیں مجھے وہ لوگ عجیب لگتے ہیں جو کہتے ہیں کہ او خان نہیں مانتا. او بھائی کیا باتیں کر رہے ہو یار, وہ بیچارہ جیل میں بیٹھا ہے مسکین, اس نے کیا ماننا ہے. اس کی کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے باہر آ جائے, کوئی اس کی ایسی بات چیت ہو جائے, کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ وہ دوبارہ پاور سرکلز میں آ جائے, وزیر اعظم بن جائے. اس کو شوق پڑا ہوا ہے وزیر اعظم کا, آئی مین وہ اس کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکالنا کیا اس کی کوشش ہے وہ وہاں پہ واپس چلا جائے. اب دوسری سائڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ معافی مانگیں. اب معافی کس طرح مانگ لے وہ, آپ سوچیں نا. یہ تو انسانی جو کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اس میں سب سے نچلی سطح ہوتی ہے. یا تو اس کے ساتھ بیٹھے نا یہ لوگ, اگر فوجی بیٹھ کر اس کے ساتھ یہ کہیں کہ خان صاحب تسی منگو معافی تو اسی تانوں بنانے ہیں وزیر اعظم. خان صاحب جو ہے نا وہ آدھی زبان پر ان کے یہ کہنے پر معافی مانگ لیں, لیکن وہ یہ کہتے نہیں ہیں. وہ جو لوگ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں علی مین گنڈا پور جیسے یا برسٹر گوہر جیسے یا کچھ اس طرح کے لوگ, برسٹر سیف ہیں, وہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو انسان دا بچہ بنے پھر ویکھاں گے. وہ جا کے کہتے ہیں خان صاحب ہماری بات ہو گئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی نرمی دکھائیں, تو وہ بعد میں باتیں پھیل جاتی ہیں اور یہ ڈیل آفر ہو گئی, ڈیل آفر ہو گئی. تو آپ خود اس چیز کو سمجھیں کہ یہ ایسے بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو. یہ جو ایکو چیمبر ہے اس میں ایک دوسرے کو یہ باتیں بتاتے رہتے ہیں. ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے نا, انہوں نے کون سا کو اختلافی پوائنٹ آف ویو دینا ہے. یعنی ایک بندہ کہتا ہے وہ ہو گیا, آگے سے وہ یہ نہیں کہتا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا اور مجھے تو پتہ چلا ہے یہ بھی ہو گیا. وہ جا کر تیسرے کو بتاتا ہے, تیسرا کہتا ہے وہ چھوڑو جی یہ کیا, وہ تو بہت آگے چلی گئی ہے بات. وہ چوتھے کو جا کے بتاتا ہے, وہ کہتا ہے لے, وہ کہتا ہے میرے تو سامنے ہوا ہے, میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, کال آئی ہے. تو یہ لوگ اس طرح کھیلتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کو بیوقوف بناتے ہیں. وہ جب پک جاتا ہے اچھے طریقے سے پھر یہ آ کے بیٹھتے ہیں ویلاگس پہ اور وہ ساری بات عوام کو بتا دیتے ہیں. وہ عوام بیچاری اب میں کیا کہوں, ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں خان نے گیم ڈال دی, خان چھوٹنے والا ہے, خان یہ ہونے والا ہے, ڈیل ہو گئی, یہ ہے وہ ہے. آل نان سینس, کوئی ڈیل نہیں ہے. خان صاحب جب تک معافی نہیں مانگتے, وہ اپولوجیٹک نہیں ہوتے, دل سے صدقے دل سے نہیں مانتے کہ انہوں نے 9 مئی کی جو غلطی کی وہ غلطی تھی, جو انہوں نے فوج میں بغاوت کرانے کی کوشش کی وہ بغاوت تھی اور ان سے غلطی ہوئی, ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, تب تک یہ معاملہ نہیں حل ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر چلو ان کے حالات خراب ہوتے نا نون لیگ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے, پھر تو چلو آپ اسپیکولیٹ کر بھی سکتے ہیں کہ وہ ان کے تو حالات ہی بڑے خراب ہیں, ان کو خان صاحب کا سپورٹ چاہیے. وائی ڈو دے نیڈ خان صاحب؟ انہوں نے جنگ ہوئی, یہ جو ان کا ایکو چیمبر ہے اس میں شروع ہو گیا, او خان باہر آ رہا ہے, خان باہر آ رہا ہے, خان کے بغیر جنگ پاسبل نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ جنگ نہیں لڑ سکتے. اور پاکستان نے جنگ بھی لڑی, جیتی بھی, ان کے بغیر جیتی. یہ لوگوں نے جو جس کو کہتے ہیں نا ٹاکسک ترین ٹویٹس کی ہیں پاکستان کے خلاف, انڈیا کے ساتھ کھڑے رہے یہ لوگ تحریک انصاف والے. یہ بالکل فضول بات ہے کہ ان لوگوں نے کوئی پاکستان کے حق میں ٹویٹس کی, بالکل نہیں کی. ان لوگوں نے پاکستان کے خلاف ٹویٹس کی, یہ پاکستان کے خلاف کھڑے تھے اور یہ انڈیا کے ساتھ کھڑے تھے. اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ چونکہ آپ کے حالات خراب ہیں, انڈیا حملہ کرنے والا, تو عمران خان کو باہر نکالو, عمران خان
اس قوم کو یکجا کر سکتا ہے. وہ کوئی یکجا ساری قوم یکجا تھی, وہ کھڑی تھی فوج کے پیچھے اور گورنمنٹ کے پیچھے کھڑی تھی اس وقت. لوگ کہہ رہے تھے تن دیو انہوں انڈیا میں, اور پھر ہم نے جو پاکستانی فوج ہے اس نے وقت تنا اور وہ جا کر انہوں نے مارا ان کو انڈینس کو. تو وہ ہم نے جیت لی جنگ عمران خان کے بغیر. عمران خان از ناٹ ریلیونٹ اینی مور, وہ کسی معاملے میں بھی ریلیونٹ نہیں ہے. تو یہ سچویشن ہے. اب آپ اس سچویشن میں خود ہی حساب لگا لیں کہ کس کو ڈیل چاہیے اور کس کو ڈیل نہیں چاہیے. آپ کو اس پر ڈیٹیلز ہم دیتے رہیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ پلیز سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کریں. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.